कि बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरी तरफ से आप सबको खुश आमदीद। आज हम सूरह गाफिर का दूसरा सेशन कर रहे हैं। याद दिला दूं मैं आपको कि वही सूरत है जिसको हमारे रीजन के अंदर यानी साउथ एशिया के अंदर इसको सूरह अल मुमिन कहा जाता है। और पिछली नशस्त में हम इस बारे में गुफ्तगू कर चुके हैं कि ये जो मुख्तलिफ नाम हैं इनकी क्या वजह है। आज हम इंशाल्लाह उसका दूसरा हिस्सा करेंगे, जिसमें हम गालिबन आयत नंबर 24 से, आयत नंबर 24 से आगे चलेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे जाने से पहले मैं एक दफ़ा जो हमने पिछली दफ़ा किया था उसका एक रिफ्रेशर कर दूं, ताकि हम सब एक पेज पे आ जाएं कि आज जो हम गुफ्तगू करेंगे उसके अंदर की पॉइंट्स क्या हैं। तो हमने सूरह गाफिर के बारे में पिछली दफ़ा ये बात की थी कि इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये पैगाम मिल रहा है कि दुआ कितनी अहम है। अब किससे दुआ मांगते हैं ये कितना अहम है, और दुआ कितना फ्रीक्वेंटली मांगते हैं ये कितना अहम है। तो हमने पिछली दफ़ा इस चीज़ के बारे में बात की थी कि अल्लाह ताला ने सूरत की बिल्कुल इब्तिदा में ये बताया कि ये कुरान शरीफ तंजील की सूरत में आया, आहिस्ता आहिस्ता आया। और उसके फौरन बाद अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये जिसने नाजिल किया है वो गाफिर ज़ंब है, यानी गुनाहों को माफ़ करता है। वह काबिल तौब है, यानी वो तौबा कबूल करता है। शदीद इक़ाब है, और पकड़ भी उसकी बहुत सख्त है। ज़े तौल, और उसकी वसअत भी बहुत ज़्यादा है। ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा और कोई इस काबिल नहीं कि उसकी इबादत की जाए। इलैहिल मसीर, और आखिर में लौटना भी उसकी ही तरफ है। उसके बाद फिर हमने चंद एक और आयत नोट की थी जिसमें अल्लाह ताला ने इस चीज़ के बारे में हमें याद दहानी करवाई थी कि उन लोगों की दुआ जो कि हमसे पहले गुजर चुके। मिसाल के तौर पे ये आपको आयत नंबर 8 के अंदर एक दुआ नजर आ रही है, रब्बना व अदखिलहिम जन्नाति अदन लती वअदतहुम व मन सलह मिन आबाइहिम। हमारे रब उनको दाखिल कर उन हमेशा रहने वाली जन्नतों में जिनका तूने उनसे वादा किया है। आप ही ज़बरदस्त हैं और आप ही हिकमत वाले हैं, और उनको गुनाहों से बचा दे। ये वो दुआ है जो कि फरिश्ते करते हैं हमारे लिए, ये उस दुआ का जिक्र है। तो खैर, ये वो नुक्ते थे पिछली दफ़ा के जिनका हमने जिक्र किया। तो अगर आप ज़्यादा तफसील में जानना चाहते हैं कि हमने पिछली दफ़ा क्या किया था, और आपने यू वन विद अस लास्ट वीक, तो फिर आप जो हमारी यूट्यूब के ऊपर इसकी वीडियो हमने अपलोड की थी आप वो देख लीजिएगा। अब वक्त की कमी के बायस मैं चाहता हूं कि मैं आगे चलूं, और आज जो हमने आयात करनी है उन पर हम तवज्जो मरकूज कर सकें। हमने बहुत सारा कुछ कवर करना है आज। तो उसमें ऐसा है मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, हम 24वीं आयत से शुरू करेंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का यहाँ से, और उसके बाद और अंबिया का। एंड देन यूल सी कि इसका दुआ के साथ क्या ताल्लुक है। बस जहन में रखिएगा जो मेन टॉपिक है वो दुआ है। और यानी इस सूरत के अंदर जिस चीज़ का अल्लाह ताला बार बार हमें याद दहानी करवा रहे हैं वो दुआ की है। दुआ इतनी अहम क्यों है, मैं एक हदीस आपके सामने जिक्र कर दूं जो दो मुख्तलिफ अल्फाज के साथ आई है। वो हदीस ये है कि दुआ हुवल इबादा, यानी दुआ ही इबादत है। एक दूसरी हदीस है दुआ मुख्ल इबादा, यानी दुआ जो है वो इबादत का मगज है या असल है उसकी। कहने का मकसद ये हुआ कि जब हम इबादत करते हैं तो इबादत और दुआ आपस में इंटरचेंजेबल है। और अभी जब हम आयत देखेंगे आप देखेंगे उनके अंदर भी उनको इंटरचेंजेबल रखा गया। यानी दुआ इतनी अहम है अल्लाह ताला के लिए, इतनी अहम है कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम उससे दुआ करें। अब दुनिया में हमारी किसी से मुलाकात होती है और हमारा दिल चाहता है उसके पास कुछ है जो हमें चाहिए, वो शख्स हमसे बेजार हो जाएगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मामला मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम उससे मांगें। हमारा मांगना अल्लाह ताला को महबूब है। अच्छा, इसको जहन में रखिए। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं, वलक़द जाअकुम यूसुफ मिन क़ब्ल। भाई इससे पहले तुम्हारे पास यूसुफ आए थे। ये किससे बात हो रही है? ये बनी इसराइल से बात हो रही है कि तुम लोग बड़े इतराते फिरते हो ना कि तुम बड़े पहुंचे हुए अल्लाह के मुकर्रब बंदे हो। तो इससे पहले तुम्हारे पास यूसुफ अलैहिस्सलाम साफ साफ निशानियां लेकर आए थे। माजर चाहता हूँ, मैंने एक्चुअली कुछ इसके अंदर छोटी सी मुझसे खता हो गई। कुछ आयत जो मेरा ख्याल था हमने कवर करनी है वो नहीं की। लेट्स गो बैक। मैं इस वक्त पहुंच गया हूँ आयत नंबर 17 पे। आई अपोलोजाइज कि हमने 17 से शुरू करना था और हम 24 पे पहुंच के मुझे बाद में याद आया। 17 में एक वाक़या है जिसमें फिरौन डिसीजन ले रहा था कि बनी इसराइल का ताक़ुब करना है या नहीं। और उस डिसीजन के अंदर उसने अपने साथियों को साथ बुलाया हुआ था, और वो चाहता था अपनी इजारादारी मेंटेन करने के लिए कि ताक़ुब किया जाए। अब उनकी आपस में डिस्कशन हो रही है, और उस डिस्कशन में उसके साथियों में यानी उसके अपनी कौम के लोगों में, गालिबन उसके रिश्तेदारों में कोई एक ऐसा शख्स था जो कि मुमिन था, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान ला चुका था।
اب یہ اس کے الفاظ نقل ہو رہے ہیں، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، فرعون کی قوم میں سے جو مومن تھا اس نے کہا، یکتم ایمانہ، جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، دوسروں کو بتایا نہیں تھا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تو بھئی تم اس لیے اس کو مارنا چاہتے ہو موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کیا یہی وجہ ہے تمہاری اس کے پیچھے پڑ جانے کی؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، تمہارے پاس اتنی ساری نشانیاں آ چکی ہیں، اور ان نشانیوں کا ذکر ہے قرآن شریف میں بھی ہے، اور پرانی اسکرپچرز میں بھی ان کا ذکر ہے کہ فرعون کی قوم کے پاس بہت ساری نشانیاں آئی تھیں۔ تو وہ جو مومن ہے ان میں سے وہ کہہ رہا ہے کہ تم اس کو مارنا چاہتے ہو، اس نے ابھی تک اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا ان کے سامنے۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ وہ یکو کاذبا فعلیہ کذبہ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ کا نقصان اسی کو خود ہوگا، وہ یکو صادقا، اگر وہ سچا ہے، یصبکم بعض الذی یعدکم، بھائی جو کچھ وعدہ کیا گیا ہے اس کو نقصان ہوگا، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ایسے شخص کو جو اتنا بڑھ جائے حد سے جھوٹ میں۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ، بھئی آج تو تمہارے پاس ہے، بڑی حکومت ہے، تم بڑے بڑے بنے پھرتے ہو، لیکن جب تمہارے پاس نہیں ہوگا، تمہارے پاس بادشاہی نہیں ہوگی، تو خدا کا عذاب آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ ما اریکم ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اور پھر یا قوم لکم فمن ينصرنا من بأس إن جاءنا، قال فرعون، اچھا اس سے پہلے اس کے بعد فرعون نے کہا جواب میں کہ بھائی ما اریکم الا ما ارى، بھائی تم تو جو کچھ کہہ رہے ہو، میں تم لوگوں کو جو میں رائے دینا چاہ رہا تھا وہ میں نے دے دی ہے، جو مجھے مناسب نظر آئی ہے، اور اسی کی طرف میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو مومن آل فرعون تھا اس نے دیکھ لیا کہ اب اس کا معاملہ اچھا نہیں ہے، اب یہ لوگ ظاہری بات ہے اس کے بعد اس کو مار دیں گے، لیکن وہ پھر بھی چپ نہیں ہوا، وہ اس نے پھر بھی اپنی بات پر اصرار کیا، اور اس نے کہا، وقال الذي آمن، جو ایمان لایا تھا اس نے کہا، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں ڈر رہا ہوں کہ تم پر وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سارے دوسرے بڑے بڑے جتھوں پر آ چکا ہے، گروہوں پر آ چکا ہے، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جیسے اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود، اور ان پر جو ان کے بعد آئے، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ فرعون کے لوگوں کے اندر بھی یہ نام جانے پہچانے تھے، نوح علیہ السلام، عاد کے لوگ جن کے پاس حضرت ہود گئے تھے، سمود کے لوگ جن کے پاس حضرت صالح گئے تھے، اور ان کے علاوہ کچھ اور لوگ جن کا اس نے وہاں پہ ذکر کیا، ان لوگوں کو وہی دعوت دے رہا تھا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سنی تھی، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ یوم التناد، اور میرے بھائی، میرے بھائیوں، میری قوم کے لوگوں، مجھے ڈر ہے کہ تم پر وہ دن غالب نہ آ جائے جس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لوگ آہیں آہیں بھر رہے ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی ان کو قیامت کے دن کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اچھا اب یہ سچویشن ذہن میں رکھیے کہ ایک شخص ہے جو کہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ واقعہ اس کے علاوہ ایک اور صورت میں بہت واضح طور پر آ چکا ہے، ایک اور مختلف قوم کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ کہ اسی قوم کا ایک بندہ تھا جس نے اپنی قوم کو کہا کہ میری قوم کے لوگوں مان جاؤ، سمجھ جاؤ، اگر کسی کو یاد ہے تو وہ چیٹ ونڈو میں ڈال دے۔ وہ ایک ایسی صورت ہے جو کہ ہم لمبی صورت ہے لیکن فریکوینٹلی اس صورت کو پڑھتے ہیں، اور اس صورت میں ذکر اس چیز کا ہے کہ ایک شخص تھا جس نے اپنی قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، اس کے باوجود کہ وہ اپنی قوم میں سے تھا، اور بجائے اس کے کہ وہ اس تعصب میں آ جاتا ہے، پریجڈس میں آ جاتا ہے، پرائڈ میں آ جاتا ہے کہ میری قوم ہے، جو میری قوم کر رہی ہے وہ صحیح ہے، اس نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہاں پہ یہ شخص جو مومن تھا اس کا پورا کا پورا جو اس کی تقریر تھی وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نقل کی۔ اگر کسی کو یاد آ جائے وہ کون سی صورت تھی تو بتائیے گا، پرانی پوائنٹ ویو، نہیں آئی تو میں تھوڑی دیر بعد میں انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کر لوں گا۔ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، بھائی اس دن اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہوگا جو تمہیں بچائے گا، تمہاری پروٹیکشن کرے گا، ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور جسے اللہ ایک دفعہ راستے سے ہٹا دے تو پھر اس کے بعد کوئی آم، اس کی اس کو راستے پہ نہیں لا سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ یوسف، اس کے بعد وہ ذکر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس یوسف علیہ السلام آئے تھے، تم ایجپٹ میں ہو نا، مصر میں ہو، یہاں پر اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تھے جو آئے تھے، اور وہ بینات لے کے آئے تھے، کلیئر سائنس لے کے آئے تھے وہ اس سے پہلے، یہ تمہاری ہسٹری میں تمہیں یہ بات معلوم ہے، ان جو 300-400 سال کا عرصہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں، ان کو یہ باتیں معلوم تھیں، ان کی ہسٹری میں تھی، فما زلتم فی شک مما جاءکم، تو پھر کیا ابھی تک تم شک میں پڑے ہوئے ہو، حتی اذا ہلک قلتم
लन यबअथ अल्लाहु मिन बअदिही रसूला। और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब चले गए, तुम लोगों ने कहना शुरू कर दिया इनके बाद अब कोई ऐसा बंदा नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा अल्लाह ताला की तरफ से। कज़ालिका युदिल्लुल्लाहु मन हुवा मुस्रिफुम मुर्ताब। ऐसे ही अल्लाह ताला गाइड नहीं करता उन लोगों को जो हद से बढ़ जाने वाले हों। अल्लदीन युजादिलून फ़ी आयातिल्लाह, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की निशानियां जब उनको नज़र आ जाएं तो उसके बारे में झगड़ा करना शुरू कर दें। नहीं नहीं, ये कोई निशानी नहीं है, नहीं नहीं, ये तो यार होता ही रहता है ना, ये मतलब ज़मीन का मुड़ना है, उतार चढ़ाव है, सूरज का उठना नीचे होता, ये कोई साइंस थोड़े हुए। अगर किसी की अंदर किसी का कोई मोजा देख लिया तो नहीं नहीं, ये तो मतलब एक उसने कोई जादू किया था। इस तरह के झगड़े करते हैं वो, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। उसके बाद फिर फ़िरौन ने कहा, वक़ाल फ़िरऔन या हामान। अब फ़िरौन ने देखा कि भाई उसके दाल नहीं गल रही, तो फ़िरौन ने कहा कि भाई हामान, ज़रा आओ, इब्नी इब्नी ली सरहन, मेरे लिए बनाओ ज़रा ऊंचा सा कोई टावर बनाओ, कोई पिरामिड टाइप का बनाओ मेरे लिए। लअल्ली अबलुगुल असबाब, ताकि मैं भी ऊपर जाके देखूँ ये किस चीज़ की बात हो रही है, किसी खुदा की बात करें, वो क्या बात हो रही है। असबाब समावाति फत्तलअ इला इलाहि मूसा, भी मैं जाऊँ ज़रा आसमानों के मामले देखूं कि वो जिस रब की ये बात कर रहे हैं वो कौन रब है। जहन में रखिए कि वही फ़िरौन है जो अपने आप को खुदा कहता था, और लोग उसे कहते थे अगर कि भाई तू तो इंसान है, तो कहता था नहीं मैं इंसान भी हूं और खुदा भी हूँ। और वो बाकायदा अपनी पूजा करता था। और ये एरोग्लिफ्स में ये चीज़ रिकॉर्डेड है, यानी उनकी जो एंशंट कदीम मिस्र की जो तारीख है उसके अंदर ये चीज़ रिकॉर्डेड है कि ये वो फ़िरौन था, रैमसेस द सेकंड, जो कि अपनी ही पूजा करता था। उसके बाद फिर अल्लाह ताला कहते हैं वकज़ालिक ज़ुय्यिन लिफ़िरऔन, और फ़िरौन ने इससे पहले कहा कि इन्नी लअज़ुन्नुहु काज़िबा, मैं समझता हूँ कि ये मूसा अलैहि सलाम सच नहीं बोल रहे। वकज़ालिक ज़ुय्यिन लिफ़िरऔन सूअ अमलिही। सूरह हूद और सूरह शूरा। हम्म मेरा नहीं ख्याल कि इनमें है, लेकिन अगर है तो मुझे आयत नंबर बता दीजिए। वैसे जिस सूरत का मैं जिक्र करता हूँ उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ। ये वो सूरत है जिसके अंदर अल्लाह के तरफ से भेजे हुए रसूल आए, और लोगों ने यकीन नहीं किया, तो एक बंदा आया दूर से भागता हुआ, और उसने आकर अपनी कौम के लोगों को कहा कि सुन लो इनकी बातें। इनकी बातें क्यों? क्योंकि जी हाँ बिल्कुल, सूरह यासीन। सूरह यासीन के अंदर उसने कहा इनकी बातें क्यों, कि वो एक से ज़्यादा नबी वहाँ पे भेजे गए थे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला आपको ज़्यादा खैर दे और आप सबके इल्म में इजाफा करे, हम सबके इल्म में इजाफा करे। तो ये सूरह यासीन की मैं बात कर रहा था, तो वहीं से उसी उसी से मिलता जुलता वाक़या यहाँ पर ये है कि मोमिन जो आले फ़िरौन में से था वो ये बात कर रहा है। अच्छा, ये जो पूरी की पूरी तमहीद मैं बांध रहा हूँ ना, और मैंने आपसे कहा था कि ये इसका दुआ के साथ एक ताल्लुक है, तो ज़रा ये जहन में रखिएगा कि वो जो फोकस था वो भूलिएगा नहीं, कि हमारा भी सब फोकस जो है वो दुआ की तरफ है। क़ाल लज़ी आमन या कौम इत्तबिऊनी अहदिकुम सबील रशाद। फिर वही जो ईमान लाया था उसने कहा कि मेरी कौम के बंदो, इत्तबिऊनी, फॉलो करो, यहदिकुम सबील रशाद, मैं तुम्हें जो रुश्त का, यानी जो जो सीधा रास्ता है मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। या कौमी इन्नमा हादिहिल हयातुद दुनिया मता, भाई ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये तो आर्जी सी है। वो इन्नल आखिरत हिय दारुल करार, वो जो आखिरत की ज़िंदगी है वो घर है जहाँ पर स्टे हो सकेगा। यहाँ पे तो मतलब आए गए रोज़ जा रहे होते हैं कुछ लोग, फिर कुछ नए पैदा हो रहे होते हैं, तो ये तो आने जाने की दुनिया है। लेकिन एक इसके बाद एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पर हमेशा रहेंगे। अब वो उनको उस तरह से दावत दे रहे हैं अपने लोगों को, यानी उस शख्स को अपनी कौम से मोहब्बत थी, वो उनके बारे में कंसर्न था। और यही अहम नुक्ता है मेरे अजीज बहनों और भाइयों, कि हम जब दावत देते हैं तो दावत देने का मकसद किसी को यह बावर करवाना नहीं होता कि मैं तुमसे बेहतर हूं, तुम मेरी तरह हो जाओ, हरगिज नहीं। दावत देने का मकसद यह होता है कि मैं तुम्हारे बारे में कंसर्न हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम मेरे लिए अहम हो। और जैसे मुझे अल्लाह ताला ने कुछ समझ थोड़ी सी दे दी, और मैं भी अपनी कमाईगी के एहसास के बावजूद जो अल्लाह का और हुक्म है, जो उसके रसूल की सुन्नत है, उसके मुताबिक मैं आगे तुम तक भी पहुंचाना चाहता हूं, ताकि हम सब मिलकर अल्लाह ताला की रहमत पा सकें। तो इस तरीके से वो अपनी कौम को बता रहा था, मन आमिला सय्यअतन फला युज्जा इल्ला मिथलहा, जिसने कोई गुनाह किया उसको बिल्कुल उसके बराबर मिलेगा। व मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन व उनसा, जिसने नेक अमल किया चाहे वो मर्द हो या औरत, वह हुआ मुमिन, और वो यकीन रखता हो अल्लाह ताला पे, फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नह, वो जनाब दाखिल होंगे जन्नत में, युरज़क़ून फ़ीहा बिगैर हिसाब, और उनको रिस्क मिलेगा हिसाब के बगैर। ये अब मोमिन आले फ़िरौन है जो अपनी कौम को इस चीज़ के ऊपर दावत दे रहा है। अब ये सारी की सारी जो उसकी तकरीर है, उसके बाद आगे से मैं समराइज कर देता हूँ टाइम की कमी की वजह से। अ, वो उसके बाद कहता है या कौमी मा ली अदऊकुम इलन नजा, भाई क्या है मैं तुमको देखता हूँ निजात की तरफ बुलाता हूँ और तुम लोग मुझे आग की तरफ दावत देते हो।
اور تم لوگ اس بات پہ دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں ان لوگوں کو جنہیں میں نہیں جانتا، کہ مطلب تم نے ویسے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ تمہیں میں بلا رہا ہوں اس رب کی طرف جو زبردست مغفرت کرنے والا ہے۔ اصل میں یہ حق ہے اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، یعنی یہ جو حق ہے، یہ جو سچی بات ہے، اس کے خلاف تم اپنی طرف سے چیزیں بناؤ گے، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اس کو یاد کرو گے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تمہیں یاد آئے گا جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرا معاملہ تو اللہ تعالیٰ پر ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بڑی گہری نظر رکھتا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ اب اس شخص نے کہا کہ بھئی میرا معاملہ اللہ پہ ہے، وہ کیوں کہہ رہا تھا ایسے؟ کیا معاملہ ہے؟ کیوں کہہ رہا تھا وہ ایسے؟ ذرا سوچیے اس کے بارے میں، مجھے بتائیے وہ شخص کیوں کہہ رہا تھا کہ افوض امری الی اللہ، میرا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے؟ ذرا سوچیے اس کے بارے میں نے اس کی سچویشن آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ذرا سوچیے، اور اگر آپ کو اس کا جواب آپ کے ذہن میں آ جائے تو پلیز چیٹ ونڈو میں ڈال دیجیے گا۔ اس کے بعد پھر اگلا جو نقطہ ہے اس دوران میں اس پہ چلا جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے اوپر کہ آخر کار جن لوگوں نے بری سے بری چالیں چلیں اس مومن کے خلاف، اللہ تعالیٰ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیرے میں آ گئے۔ یہ بدترین عذاب دنیا میں شروع ہوا جب وہ غرق ہو گئے، اور اس کے بعد پھر آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی ہوگا، لیکن درمیان میں ایک اور قسم کا عذاب ہے جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے۔ میری بات غور سے سنیے گا، کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے عذاب قبر کی۔ میں آیت آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا، دو آیتیں ہیں اور آپ دیکھیں گے یکی بعد دیگرے وہ آیتیں آتی ہیں۔ اگر کبھی کبھی لوگوں میں ڈیبیٹ ہو جاتی ہے کہ عذاب قبر ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو ڈیبیٹ کم علمی کے باعث ہوتی ہے۔ قرآن شریف میں عذاب قبر کا ذکر ہے، اور وہ اس جگہ پر بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے لیکن اس جگہ پر بھی عذاب قبر کا ذکر ہے۔ یعنی کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہم قبر میں چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے ساتھ دو میں سے ایک پاسبلٹی ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک آسان سی زندگی دیتے ہیں وہاں پہ گزرنے کی، اس میں نیند ہوتی ہے، یعنی وہ ایک ریسٹ کا وقت ہوتا ہے، یا پھر دوسری صورت میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اور وہ عذاب مسلمانوں کو بھی ہو سکتا ہے اگر دنیا میں ایسے گناہ کیے ہوں جن کا ازالہ آخرت میں جانے سے پہلے ہونا ضروری ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بجائے عذاب قبر سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی جو اس آنکھیں بند ہونے کے بعد ایک شروع ہونی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے وہ زندگی آسان بنائے۔ لیکن میں آپ کے سامنے اب وہ اس کا ایویڈنس رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پر پیش کیے جاتے ہیں وہ صبح کے وقت اور شام کے وقت، وہ یوم تقوم الساعہ، اور جب قیامت کا دن قائم ہوگا کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون شدید تر عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ اب سمجھے اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ اس دنیا میں ابھی جس وقت ہم زندہ ہیں اس وقت آل فرعون کو عذاب دیا جا رہا ہے، صبح کو بھی شام کو بھی وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے صرف ان کو نہیں دیا جا رہا، حدیث میں ہمیں پتہ ہے کہ اور لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے، مصنف ابی شیبہ میں غالباً، وہ کہتے تھے کہ جب صبح ہوتی تھی نا تو وہ اٹھتے تھے اور کہتے تھے صبح ہو گئی، اور آل فرعون کو آگ پر پیش کیا گیا۔ شام ہو جاتی تھی، پھر کہتے تھے شام ہو گئی اور آل فرعون کو آگ پر پیش کیا گیا۔ یہ جو آیت ہے یہاں سے استنباط لے کر وہ یہ بات کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پہ ذرا خیال کیجئے اس وقت کے بارے میں جب دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے بھائی ہم تمہارے نیچے تھے، اب کیا یہاں پہ بھی یہ تم آگ کی تکلیف کے مطلب سے کچھ حصہ نکال سکتے ہو ہمارے لیے، کچھ کمی کروا سکتے ہو؟ بھائی کیا یہ ممکن ہے تمہارے لیے؟ فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، کہ ہے تمہارے لیے ممکن؟ دنیا میں تو ہم تمہارے پاس جایا کرتے تھے کہ جناب مثال کے طور پہ چودھری صاحب، شیخ صاحب، یہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، جو ہم اپنے مختلف عہدے رکھتے ہیں اپنے پاس، کہ بھئی آپ ذرا میرے لیے یہ کروا دیں، سفارش کرتے ہیں یہ کروا دیں یہ کروا دیں۔ اس دن ان سے کہا جائے گا کہ بھئی آپ کچھ کروا سکتے ہیں؟ ابو جہل سے کہا جائے گا، فرعون سے کہا جائے گا، اس طرح کے جو لوگ جن کی دنیا میں پوزیشنز تھی۔ قال الذین استکبروا، جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے تھے،
وہ اس دن کہیں گے انا کل فیہا، بھئی ہم سبھی یہاں پر ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے اپنے بندوں کے درمیان. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، اور پھر وہ لوگ جو جہنم کی آگ میں ہیں وہ کہیں گے جہنم کے گارڈز سے، داروغہ جو ہوتے ہیں ان سے کہیں گے ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، یخفف عنا یوما من العذاب، کہ وہ تخفیف کر دے، ذرا کم کر دے ہمارے لیے عذاب. اللہ تعالیٰ سے ہمیں ساتھ ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے، ان سے ہمیں بچا لے. گناہ تو ہم سب کے، اپنے بارے میں تو جانتا ہوں گناہ تو بہت سارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اپنی شان سے، اپنی رحمت سے بچا لے، آمین. قالو، پھر وہ جو داروغہ ہوں گے، جو جہنم کے جو گارڈز ہوں گے، وہ کہیں گے اولم تکو تأتکم رسولکم بالبینات، کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے میسنجرز، یا رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس صاف صاف نشانیاں لے کر؟ قالو بلا، دیکھیں گے وہ کہیں گے بالکل آئے تھے. قالو فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، پھر وہ جہنم کے اہلکار ان سے بولیں گے تو پھر تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا کا کیا فائدہ. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو پوری کی پوری کہانی ابھی تک بلڈ ہوتی ہوئی آ رہی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں، اس کا بھی دعا سے تعلق ہے. اس صورت میں متعدد مرتبہ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے دعا کی اہمیت، اور دنیا میں دعا اور آخرت میں دعا، اور کہاں پہ دعا کا فائدہ ہوگا اور کہاں پہ نہیں ہوگا، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اچھا، اب میں بہت ساری آیات یہاں پہ اسکپ کروں گا. اب میں چلا جاؤں گا آیت نمبر 60 کے اوپر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقال ربکم، اللہ تعالیٰ اور تمہارے رب نے کہا ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو. ان الذین، جو لوگ یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، تکبر کی وجہ سے میری عبادت نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہاں پہ ذرا رک کر ایک اہم نقطہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے کہا وقال ربکم ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں اس کا جواب دوں گا، یہ کہا. اس کے بعد پھر کہا جو لوگ تکبر کے باعث میری عبادت نہیں کرتے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یعنی دعا اور عبادت کو آ، ایک دوسرے کے معنی کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. اور یہ اہم چیز ہے دعا کے حوالے سے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے. جب بھی کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ دعا فوراً قبول ہو جائے نا، لیکن اس کے بارے میں بھی حضرت ابو سعید الخدری سے ایک روایت ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو تین پاسبلٹیز ہیں، یا تو وہ دعا قبول ہو جائے گی، یا پھر اس دعا کے بدلے میں ہمیں کوئی نہ کوئی اجر دیا جائے گا، یا پھر تیسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اس دعا کی وجہ سے کوئی آفت آنی تھی اور وہ آفت ہمارے اوپر نہیں آئے گی. تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا کہ دعا قبول ہوگی ایز لانگ ایز وہ شخص بے صبرا نہ ہو. لوگوں نے پوچھا بے صبرا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا بھی بے صبرا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کرے اور اسے لگے قبول نہیں ہو رہی، وہ پھر کرے قبول نہیں ہو رہی، پھر ایونچولی وہ چھوڑ دے. دعا چھوڑنی نہیں ہے، کرتے رہنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ایک کیویات کہا تھا، البتہ وہ یہ ہے کہ ایز لانگ ایز کوئی دعا، جو دعا کر رہے ہیں وہ کسی گناہ کے حوالے سے نہ ہو اور کسی قطع رحمی کے حوالے سے نہ ہو، یعنی رشتہ دار سے تعلق توڑنے کے حوالے سے نہ ہو. یہ دو ایکسیپشنز ہیں، گناہ کے بارے میں دعا نہیں کر سکتے، اور دوسرا کسی رشتہ دار سے تعلق توڑنے کے حوالے سے دعا نہیں کر سکتے. باقی جو چیزیں ہیں، باقی جو جو جائز چیزیں، ان کے بارے میں دعا کریں اور کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ دعا کریں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضب نازل کرتا ہے اپنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ ہم دعا کریں. اس کے بعد پھر اب میں چلتا ہوں آیت نمبر 65 کے اوپر، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں هو الحی، اللہ تعالیٰ ہے حی، یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی اس کو زندہ کرے، اللہ تعالیٰ خود ہی بذات خود حی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی خدا نہیں. فدعوہ، تو اس سے دعا کرو، مخلصین لہ الدین، بالکل اپنے دین کو اپنے رب کے لیے خالص کر کے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا سوچیے اس کے بارے میں کہ سپوز آپ کو یا مجھے کوئی چیز چاہیے اور ہم جاتے ہیں کسی لیٹس سے حکومت کے کسی دفتر میں جاتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ جو ہمارا مسئلہ حکومت میں جو سالو کر سکتا ہے شخص، وہ اپنی سیٹ پہ اس وقت نہیں بیٹھا ہوا، لیکن ارد گرد قطار لگی ہوئی ہے لمبی سی. اور بجائے اس کے کہ میں اس کا انتظار کروں، کہ میں اس کے سامنے اپنی عرضی رکھوں گا، میں جتنے وہ انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
میں ان لوگوں میں سے کسی کو پکڑ لوں، اس سے کہوں کہ حضور آپ ذرا آپ میرا کام کروا دیں، بس آپ جناب سب کر سکتے ہیں، تو کیا وہ شخص واقعی کر سکتا ہے؟ اور اگر میں اس سے بات کرتا رہوں اور اتنی دیر میں جو مین بندہ ہے وہ آ جائے، وہ بھی دیکھے گا یہ بندہ کیا کہاں پہ لگا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے۔ مخلصین اللہ الدین کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں پکا یقین ہو کہ جو ہمارے اوپر سے کسی تکلیف کا ازالہ کر سکتا ہے، جو ہم سے پریشانی ہٹا سکتا ہے، جو ہمارے مسئلے کو حل کر سکتا ہے، جو ہمیں وہ عطا کر سکتا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں، وہ صرف اللہ رب العزت خود ہے۔ اور ہم بالکل یکسوئی کے ساتھ، بالکل اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے نبی، مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں کسی بھی اور کی، یعنی جو جسے پکارا جائے اللہ کے سوا، لما جاءنی البینات من ربی، جب میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں، وہ امرت، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، ان اسلم لرب العالمین، کہ میں اپنا جو کہتے ہیں اردو میں ہم کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دوں، یعنی میں اپنا سر جھکا دوں کہ بالکل جو میرے رب جو آپ نے کہا بس میں وہ، یہ ہے اسلم لرب العالمین، یہ حکم دیا گیا ہے مجھے۔ اور یہ بھی دعا کا حصہ ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اس کے اندر ہم تین چار چیزیں ایکنالج کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے یہ ایکنالج کر رہے ہیں کہ جو مسئلہ حل کر سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا، ہم یہ ایکنالج کر سکتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو تعلق ہے مانگنے کے حوالے سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ایکچولی ہمارے مسئلے حل کرنا چاہتا ہے۔ تیسرا، ہم اس کے اندر یہ ایکنالج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری بات سن رہا ہے، ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آبزرو کر رہا ہے، جب ہم دعا کر رہے ہیں تو ہمارا رب ہماری بات سن رہا ہے۔ اور چوتھا، ہم یہ ایکنالج کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت ہے اور ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ یہ ہم تین چار چیزیں ایکنالج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دعا کا ایک ایٹیکیٹ ہوتا ہے، آپ میں سے بیشتر لوگوں کو معلوم ہے، اور اگر معلوم ہے تو پھر بس ریفریشر ہو جائے گا، اور اگر معلوم نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہو جائے گا، مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا۔ دعا کا ایٹیکیٹ ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اور حمد و ثنا کرنے کا طریقہ، یا تو آپ پوری سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، یا صرف الحمدللہ کہہ دیں، تو وہ بھی، اس سے بھی کام ہو جاتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، یعنی یہ ایک ایٹیکیٹ ہے نا، آپ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں دعا کرنے کے لیے، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھانے لگے ہیں، تو سب سے پہلے الحمدللہ، یا پھر پورے فاتحہ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، یا کوئی اور تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کے اور تمہید کرنے کے، وہ کیے جا سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا جاتا ہے، اور درود بھیجنے کے لیے آپ پورا درود ابراہیمی بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ ہم نماز میں کہتے ہیں، یا پھر آپ صرف الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ دعا کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم کہیں الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، منیمم ریکوائرمنٹ ہے الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس کے بعد پھر ہم دعا کرنا شروع کریں، یہ ایٹیکٹ ہے، یہ نہیں ایک پروٹوکول ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عرضی رکھنے کا، اپنی دعا رکھنے کا۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، میرے رب آج جو کچھ ہم یہاں قرآن شریف میں سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آسان بنا دیجئے، اس سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اپنی رضامندی کا ذریعہ بنا دیجئے، آمین۔ تو بس یہ ایک دعا اس طریقے سے ہم نے مل کے کر لی، آپ بھی سب اپنی طرف آمین کہہ لیجئے۔ تو یہ تھی جناب دعا کی کچھ بیسک چیزیں، اور اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں آگے اس صورت کے اختتام تک، بس ایک آدھ منٹ کے اندر انشاءاللہ۔ اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، یہ ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے کذب کیا، یعنی جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اور دعا سے استکبار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے، یا انہی آئیڈلس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، یا پھر اپنا جو ماتھا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹیکنے کے بجائے اس چیز کو بہت اپنے لیے گرا جانا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں اپنے تکبر کی وجہ سے، تو ان کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جہنم کے اندر کیا ہوگا۔ سو اس کے بعد ان سے کہا گیا ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون، بھائی کہاں ہے وہ جن کی تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے بھائی اب ہمیں بھٹکا دیا انہوں نے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ اب کیا ہے کہ جو کہا گیا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، اس سے پہلے ہم نہیں پکارتے تھے اس کے سوا کسی اور چیز کو، کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کافروں کا گمراہ ہونا محقق کر دے گا، ان کے اوپر حق فائنل کر دے گا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، یہ اب آخری اختتام پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ فإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا ترجعون، اب خواہ آپ کے سامنے
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجیے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اب خواہ آپ کے سامنے ان کو برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جس سے اللہ تعالیٰ انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر تو ان لوگوں کو ہماری طرف ہی آنا ہے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ ان کو لوگوں کو اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں، جب ان کے پاس رسول نشانے لے کے آئے تھے تو وہ اسی طریقے سے مگن رہے جو ان کے پاس تھا، پھر اسی چیز کے پھیر میں آگے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ ہے جناب سورہ مومن یا سورہ غافر۔ آج ہم نے الحمدللہ اس صورت کا اختتام کر لیا ہے۔ جیسے ہم نے اس میں ڈسکس کیا کہ جو مین ٹاپک تھا اس صورت کے اندر، جس کے اوپر ہم جن آیت میں ہم نے فوکس کیا، وہ تھا دعا کے حوالے سے، اور ہم نے کوئک سمری کہ ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ دعا اللہ تعالیٰ کو کتنی محبوب ہے کہ ہم اس سے کریں۔ دوسرا، اللہ کے سوا کسی اور سے بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ کو کہ غضب کا باعث بنتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کی جائے، چاہے آپ کسی اور سے بھی نہ کریں، اللہ سے بھی نہ کریں، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی غضب، اس پہ بھی ان کا غضب ہوتا ہے۔ دعا کرنا ضروری ہے، اور دعا اللہ تعالیٰ اس کو عبادت اور دعا کو برابر لیتے ہیں، یعنی وہ ایک ہی چیز ہے، اور دعا کا جو اصل ہے وہ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دعائیں قبول فرمائے، ہماری بھی قبول فرمائے، اور جو کچھ آج ہم نے سیکھا اسے ہمارے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ جیسے میں نے میسیجز میں کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اگلے چند ہفتے میں ٹریول کر رہا ہوں، تو انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ان لوکیشنز کے اوپر اتنی اچھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں ایک آدھ ہفتہ میں اپنا سیشن نہیں کر سکوں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیا انشاءاللہ تو پھر ہم 2 یا 3 سیٹرڈیز کے بعد میں پھر میسج کروں گا آپ لوگوں کو، جب میں سیٹل ہو جاؤں گا، انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم وہاں سے آگے اگلی صورت کریں گے، جو کہ آخری صورت ہے ہمارے 24ویں پارے کی، which is حمیم سجدہ۔ انشاءاللہ اس کے اوپر پھر ہم اس پارے کا اختتام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اور میری بھی ایفرٹ قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔